हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूँ सादिया सैमसन। जनाब, आज का मैच जो कि मैं कम से कम एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत ज़बरदस्त होगा, बिकॉज इस्लामाबाद 220 करती हुई आई थी, कल लाहौर को हमने 240 बनाते हुए देखा। सो आई वाज रियली एक्सपेक्टिंग सम धुआंधार हैपनिंग फ्रॉम बोथ द साइड, बट इट डिडंट रियली हैपन। लाहौर ने आज पहले बैट किया, ब्रेव डिसीजन, फिर 200 रन बनाए, लेकिन फिर जब बारी आई इस्लामाबाद की तो रेत की दीवार साबित हुए, जो कि टिपिकल लाइन है, बट दैट वेरी मच सूट्स जिस तरह से आज इस्लामाबाद ने खेला है। आज के मैच पे एनालिसिस हासिल करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब, जिनसे बात करेंगे और फिर मुझे इनसे बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करनी है जिसके ऊपर इनको होगा कि नहीं 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 ऐसा नहीं था, लेकिन आई विल मैं डिसाइड करके आई हूँ कि मैंने कुछ बल्लेबाजों के बारे में इनसे बात करनी है। इससे पहले कि हम थोड़ी लड़ाई शड़ाई करें, हम देख लेते हैं मैच समरी में आज किस तरह से इस्लामाबाद हारी और किस तरह से बहुत सारे बल्लेबाज नहीं चले हैं। तो जनाब फ़खर जमान जिन्होंने आज बनाए 36 और अब्दुल्ला शफीक 45 और सैम बिलिंग्स जिन्होंने बनाए 33। दूसरी जानिब आते हैं ना, दूसरी जानिब ऐसा क्या हुआ, कोई भी नहीं चल सका, क्यों ऐसा हो गया, और इस पर ज़रा सी बातें करनी है कि आज आज़म खान नहीं चले, आज फ़खर जमान इधर से वो नहीं चल रहे थे, तो उधर से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओपनिंग जब होगी तो इस्लामाबाद से कुछ हो जाएगा, बट देन कॉलिंग मनरो एंड सो ऑन, नीचे आते गए हम आज़म खान आए, फ़हीम आए, आसिफ आए, nobody worked, what really happened there? So very welcome to the show. क्या हुआ आज? मैं ये सोच रहा था कि आप शुरू करेंगी उस गाने से, ये क्या हुआ, तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ है कि ये क्या हुआ 90 रन, मतलब 90 रन। और ऐसे? हम क्या सारे ही लोग सोच रहे थे कि एक वो टीम कि जो 220 करके आ रही है, दूसरी टीम जो है उसने 240 किए, तो 240 वाली तो 200 तक पहुंच गई, लेकिन जो 220 वाली 90 पे बाहर हो गई। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद का बेसिकली शाहीन जब टॉस जीत के जो शाहीन ने फैसला किया, ऑल्दो कल मैंने ये ज़रूर कह दिया था कि जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा, एंड पिछले मैच को देखते हुए वो मैंने इसलिए कहा था, मैं उसका क्रेडिट नहीं ले रहा, कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी। लेकिन लाहौर ने विकेट को देखते हुए, शायद उन्हें मौसम का भी अंदाज़ा था, एक बहुत ही तगड़ा डिसीजन लिया और जिस तरह से फिर खेलना शुरू किया कि 200 रन्स बना लिए, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि इस्लामाबाद कहती है हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग है, और शादाब ने टॉस पे भी कहा कि जी हमें तो जो हम चाह रहे थे वही हो गया, तो उनकी बैटिंग और हमारी बॉलिंग है, तो हम उन्हें बताते हैं कि जी हम आपसे अच्छे हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है या आपकी स्ट्रेंथ है। तो मैच के बाद तो ये जाहिर हुआ कि जो आपकी बॉलिंग जिस स्ट्रेंथ पे आप खेले थे वो तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस्लामाबाद पहले लाहौर पे स्टार्ट कर लेते हैं कि जिस तरह से लाहौर ने शुरुआत की, अब्दुल्ला शफीक एक बेहतरीन इनिंग्स खेले, आज मिर्ज़ा ताहिर बेग भी अच्छा खेले, फ़खर भी अच्छा खेले, लेकिन कोई बड़ी इनिंग, लेकिन छोटी छोटी इनिंग्स होती नहीं और वो अपने जो टारगेट उन्होंने सेट किया था वहाँ तक पहुँच गए। इस्लामाबाद की बॉलिंग में आज ज़ीशान ज़मीर आए, काफ़ी अरसे बाद अनफिट हो गए थे, वो वापस आए मैदान में। पहला मैच था, उम्मीद ये है कि आने वाले मैचेस में उसमें बेहतरी नज़र आएगी, क्योंकि प्रेशर होता है, एक यंगस्टर फिटनेस के मसाइल से गुजर के यहाँ तक आता है। लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा था, मुझे नहीं समझ आया कि रोमान रईस 2 नहीं खेले, क्योंकि एक बड़ा मैच था और उन्हें खेलना चाहिए था। फिर शादाब ने बेहतर बॉलिंग की, अबरार को जो मैं सोच रहा था कि वो फॉरेन प्लेयर्स को थोड़ा सा तंग करेंगे, आउट तो एक कर लिया उन्होंने, लेकिन वो परेशान नहीं कर पाए। और बॉलिंग में कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं नज़र आई जिसकी वजह से लाहौर 200 तक पहुंच गया। फिर उसके बाद जब इस्लामाबाद का शुरू हुई तो पहले ओवर में शाहीन ने थोड़े से वाइड के 10 रन दे दिए, गुरबाज भी शुरू हुए, लेकिन रन थोड़े बहुत आए, बट वो जो जिस तरह से कॉन्फिडेंस, आई हैव एन ओपिनियन कि कल जिस तरह से लाहौर खेला था उसके हिसाब से अगर आज उनकी परफॉर्मेंस देते हैं तो दे वर स्टिल बेटर। इस्लामाबाद अच्छा कर पाए कि वो 240 या ऐसा कुछ नहीं कर पाए, हैविंग सेड के रोमान भी नहीं थे उनके पास। बट इससे पहले कि हम मजीद जाएं और हम इन डेप्थ डिस्कस करें, पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं मैच के हवाले से, एंड देन वी गोना कम बैक एंड टॉक मोर। तो जनाब लाहौर में तो लाहौरी जो हैं वो पहुंचे और ऐसी धमाकेदार एंट्री दी है लाहौर में, लाहौर कलंदर्स ने, कि लाहौर के जो फैंस हैं उनके सारे ख्वाब मुझे लगता है पूरे हो गए। पहले तो कहाँ हम बातें कर रहे थे कि लीग लाहौर में होनी भी है या नहीं होनी, और अब ऐसी मज़ेदार होनी है, फुल हाउस होनी है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इतना मज़ेदार क्राउड देखकर वहाँ पर इतने सारे लोग जमा हुए हैं और अलग ही जोश है, अलग ही समा। इस पर बात भी करते हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर में। अकील, एक तो ये बताइएगा क्या माहौल देखा जा रहा है, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है,
اور یہ بھی بتائیے گا کہ دونوں دن ہاؤس فل کیا سما تھا وہاں؟ دیکھیں سعدیہ، جہاں تک ماحول ہے آپ کو پتہ ہی ہے، ماضی میں بھی لاہور میں جب بھی کوئی کرکٹ کا میلہ سجتا ہے، پی ایس ایل ہو یا کوئی غیر ملکی ٹیم آئے، جس طرح ابھی 2009 کے بعد جس طرح پاکستان میں کرکٹ کے میدان ویران ہوئے تھے، جو بحال ہو رہے ہیں، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایس ایل 8 کا جو ایڈیشن، جس طرح آپ نے خود ہی بتایا ہے، کیسے لگ رہا تھا کہ لاہور میں میچز جو ہے وہ نہیں ہوں گے اور لاہور سے میزبانی لے کر کراچی دے دی جائے گی، لیکن کیونکہ معاملات کافی گھمبیر ہیں، لیکن بالآخر معاملہ جو ہے وہ ختم ہوا اور لاہور کو باقی فائنل سمیت مزید 7 میچز کی بھی میزبانی مل چکی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ماحول کی، تو آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ لاہوری کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور جب میلہ لگتا ہے تو وہ اسے خوب انجوائے کرتے ہیں، اور خاص طور پر جس طرح لاہور قلندرز کی ٹیم کھیل رہی ہے، وہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے میدان کا رخ کر رہے ہیں، اور وہاں پر آ کر نہ صرف اپنے کھلاڑیوں کو بلکہ مخالف ٹیم بھی جو ہوتی ہے، جس طرح آج اسلام آباد یونائٹڈ تھی، ان کے بھی شائق سپورٹر جو اسٹیڈیم آئے تھے، لیکن اتنی تعداد میں نہیں تھے جتنی تعداد میں لاہوریے تھے، اور لاہوریوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ساتھ اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم کو بھی بھرپور سپورٹ کیا۔ لیکن جس طرح کی پوزیشن رہی ہے، لاہور قلندرز کی پرفارمنس رہی ہے، لاہور کے پہلے بلے بازوں نے پہلے میچ میں بھی اور اب دوسرے میچ میں بھی انہوں نے جس طرح بلے بازی میں جوہر دکھائے ہیں، پہلے میچ میں انہوں نے 241 بنائے اور اس میچ میں انہوں نے 200 رنز بنائے، جوڑے سکور بورڈ پر سجائے، تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے لاہوریے جو ہے پھولے نہیں سما رہے تھے، اسٹیڈیم جو ہے وہ لاہوریوں سے جھوم رہے تھے لاہوریے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے لاہوریوں کے لیے یہ میچ جو ہے یہ میلے کی شکل اختیار کر گیا، اور وہی ہوا۔ اور پھر بعد میں جو ہے لاہوریوں نے، لاہور قلندرز کے فاسٹ بولنگ اٹیک نے اسلام آباد کو تہس نہس کر دیا، اور صرف 90 رنز پر 14ویں اوور میں انہیں پویلین کی راہ دکھا کر، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کے جو بلے باز تھے، جس طرح اعظم خان نے لاسٹ اننگز کھیلی تھی کراچی میں، تو ایسے لگ رہا تھا کہ اعظم خان اور ان کا جادو چلے گا، لیکن یہاں پر لاہور قلندرز کے بولرز جو خاص طور پر ویزے نے شاندار بولنگ کی اور صرف اسلام آباد یونائٹڈ کو 90 رن تک محدود کیا۔ جی ڈیفینیٹلی وہ بہت زبردست پرفارمنس تھی آج لاہور قلندرز کی، اور فینس تو بہت خوش ہوں گے۔ اب 2 دن کی دھواں دھاڑ لاہور کی جو پرفارمنس تھی، جس طرح سے وہ اپنے میچز دیے ہیں انہوں نے، اب کل گیپ ڈے ہے، پھر پرسوں اسلام آباد میں میچ ہونا ہے، تو اب 2 دن کی خاموشی ہے۔ ہم اگر لاہور میں سٹیٹس دیکھیں تو ایکٹیویٹیز ویسے کیا رہیں گی؟ عقیل آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ رائٹ، پرابلی عقیل ہمیں سن نہیں پا رہے ہیں۔ وی مے بی ایبل ٹو نو لیٹر کہ کیا رہتی ہے 2 دن، بیکاز آبویسلی اب اسلام آباد سے ہم نے باقی میچز دیکھنے، کل کا دن بھی گیپ ڈے ہو گیا ہے، لیکن گیپ سے بڑی اچھی پرفارمنس، گیپ پہ جانے سے پہلے بڑی اچھی ایسی زبردست پرفارمنس ہوگی۔ آئی ہیڈ ٹو کم ٹو یو، وہاں کا ماحول تو جو ہے سو آئی ہیڈ ٹو آسک یو اباؤٹ دا ماحول۔ مجھے ایسا لگا آج کہ اوپر سے تو جو ہوا سو ہوا، بٹ دا وے اعظم ہیڈ بن پلئنگ دا رول، ڈیفینیٹلی وہ بہت سکسیزفلی کر رہے ہیں اپنا رول، لیکن آج جس طرح کی تگڑی بالنگ تھی، آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ وہ اپنا جو اصل کلر ہے اعظم دکھا پائیں گے آج، اینڈ ہی واز ویری مچ نیڈڈ، ناٹ جسٹ کہ انہیں کچھ پروف کرنا تھا کسی کو، لیکن ان کی ضرورت بہت تھی آج جس طرح سے اوپر وکٹیں گری ہیں۔ دیکھیے، ایک تو آپ ماحول کی جو بات کر رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر اب پنجاب گورنمنٹ شفٹ کرنے کی بھی پیسوں کی بات کرے گی تو لاہور سارے پیسے دے دے گا کہ ہم سے پیسے لے لیں سیکیورٹی کے، لاہور سے میچ شفٹ نہ کریں جس طرح سے لاہور کھیل رہی ہے۔ آپ نے جو اعظم کی بات کی، وہ اعظم تک نہیں ہے، سارے پلیئرز تک ہی ہے کہ آپ نے کنسسٹنٹلی پرفارم کرنا سیکھنا پڑے گا۔ اعظم آلدو بڑا اچھا کھیل رہے ہیں، 100 میرے خیال سے 75 کا ان کا اسٹرائک ریٹ ہے، 170 رنز انہوں نے 5 میچوں میں بنائے ہیں، 40-42 کا ایوریج ہے، لیکن یہ چیز آتی ہے وتھ ٹائم، آپ سیکھتے ہیں کہ آپ نے کنسسٹنٹلی پرفارم کرنا ہے، جو آسان نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ گریٹ والی کیٹیگری میں جب آپ آتے ہیں تو اسی طرح آتے ہیں کہ جب آپ کنسسٹنٹلی ایسے ہی انڈر پریشر پرفارم کریں، تو اس میں ٹائم لگے گا، ان کی ایک امپروومنٹ ہے، بہتری ہے، اور کھیل کا حصہ ہے، آؤٹ بھی ہوتے ہیں تو غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اچھی شروعات ہے، اوور آل وہ اچھا کھیل رہے ہیں۔ آج وہ جس طرح سے آؤٹ ہوئے، کراس کھیلنے گئے تھے اور وہ ایسے ہی کھیلتے ہیں، اسی طرح سے انہوں نے چھکے بھی مارے ہیں،
تو وہ جس طرح سے کھیل کھیلتے ہیں اس میں آؤٹ ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں, بٹ اوور آل اگر آپ جو ابھی تک وہ پی ایس ایل کھیلے ہیں تو وہ اس میں اچھے ہی جا رہے ہیں. overall he has been good. Today I really felt that he was very much needed. Obviously اگر وہ چل جاتے ہیں تو پھر بعد میں آنے والے جو پلیئرز ہیں ان کو بھی تھوڑی اسٹیبلٹی مل جاتی, لیکن اوور دا ٹائم لاسٹ لیگ سے ہی میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ اسلام آباد کا اپنا ایک پلینگ سٹائل ہے. پلے آتے ہیں اور انہیں بس اسٹرائک پہ جانا ہے, وہ انتظار نہیں کریں گے کہ جی میں اگر آؤٹ ہو گیا تو میرے پیچھے والا آ کر کیا کرے گا اور اس سے بعد جو آئے گا وہ کیا کرے گا. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ بھلے سے 10 اووروں کی گیم کھیل رہے ہوں, کتنی ہی محدود کیوں نہ ہو, یا 20 اوور کی گیم کھیل رہے ہو, جتنی میں نے کرکٹ دیکھی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کسی ایک پلیئر کو یہ رسپانسبلٹی لینی ہوتی ہے ریگارڈلیس کہ آپ کی ٹیم اسٹریٹجی کیا ہے. لیکن جب آپ کی نیا ڈوبنے جا رہی ہے, کسی ایک پلیئر کو اینکر ڈالنا ہوتا ہے کہ مجھے سٹے کرنا ہے اور میں سٹے کروں گا تو میرے پاس 10 اوور ہیں, میرے پاس 5 اوور ہیں, کم سے کم اتنا میں جتنا بھی آگے لے کر جا سکوں, وچ وی سو یسٹرڈے. ہم نے دیکھا تھا کل پشاور کس طرح سے آؤٹ, ایٹ ون پوائنٹ وی نو کہ وہ ہار جائیں گے, لیکن 190 تک وہ کھینچتے گھسیٹتے لیگ کو لے کر اپنے میچ کو لے کر چلے گئے تھے. تو آپ obviously مجھے پتا ہے کہ رن ریٹ ابھی ایسی پوزیشن میں نہیں آیا, لیکن آپ اپنے رینی ڈیز کے لیے کچھ بچا کے رکھتے ہیں. پچھلی 3 لیگ سے اسپیسیفکلی لاسٹ 2 لیگ سے میں اسلام آباد کو دیکھ رہی ہوں کہ دے ڈونٹ ہیو اینی ون پلیئر جس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ ہو کہ ہمیں تھوڑا سا رکنا پڑے گا. ٹوڈے آئی ہیو ٹو اسٹے بیکاز کوئی بھی نہیں چل رہا, تھوڑا سا رک کے کھیل رہا ہوں, میرا اسٹرائک ریٹ نہیں ہے, میں ایسے کھیلتا نہیں ہوں, پر آئی ہیو ٹو. آپ کو لگتا ہے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے اسلام آباد کی اپروچ جو ہے نا, جو آپ اور ہم ایک کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے رن ریٹ یا اس طرف جانا چاہیے, مختلف ہے. ان کی اپروچ ہے یا تو ہم جیتیں گے یا ہم جیسے بھی چاہیں ہاریں, ہم اپنے اسٹائل سے کھیلیں گے. بہت سی ٹیمیں تنقید کر رہی ہوتی ہیں کچھ ٹیموں کے, بھائی یہ تو ویسے ہی کھیلتے ہیں. تو ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ جی ہم یا تو آر ہے یا پار ہے. ہم نے باقی یہ نہیں ہے کہ جی ایک بندہ کھڑا ہو جائے 130 40 50 رنز ہو جائیں جیسے آپ کہہ رہی ہیں 30 40 رن سے ہار جائیں, نہیں. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ جو ٹاپ کی 2 ٹیمیں آتی ہیں جو کوالیفائرز کھیلتی ہیں, اس میں بہت کم ہوتا ہے کہ رن ریٹ پہ ڈیسیجن ہو. رن ریٹ پہ زیادہ تر ہوتا ہے تیسری اور چوتھی کا. تو وہ تیسری اور چوتھی کی ان کی سوچ نہیں ہے, ان کی سوچ ہے کہ پہلے 2 میں ہی ہم نے آنا ہے. اس وجہ سے وہ جو بھی پلیئر آتا ہے, یہ پلیئر ایسا نہیں ہوتا, اگر آپ کا مزاج ایک بن گیا ہے, آپ کو بتایا گیا ہے, یا ان کی وہی اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے رن ریٹ کے لیے ہم نے جا کے جیسے ہم کھیلتے ہیں ویسے کھیلیں گے, تو وہ چینج نہیں ہوتا کسی میچ پہ. اور یہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے یہ کافی عرصے سے اسلام آباد کا, کہ وہ اسی طرح سے کھیلتے ہیں. تو آج کا ایک میچ, آپ نے ملتان والا میچ بھی آپ کو یاد ہوگا, جو ملتان گئے تھے 138 پہ شاید آؤٹ ہو گئے تھے, وہ بھی یہی تھا, اب بھی یہی ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے اسی طرح کھیلیں گے جیسے ہم نے بھی انگلینڈ کا بھی جس طرح سے انہوں نے ٹیسٹ سیریز کھیل کے گئے, جو ماڈرن ڈے کرکٹ کی بات کرتے ہیں, وہ بھی ہار اور جیت کے خوف میں نہیں ہے. ہم اپنا جو برانڈ کی کرکٹ کھیلتے ہیں وہی کھیلیں گے. اور ٹھیک ہے ورسٹ کیس سینیریو کیا ہوگا, ہار جائیں گے نا, لیکن آپ نے ایک اپنا انداز ضرور بنانا ہوتا ہے. اور کرکٹ چینج ہو گئی ہے, آپ نے اگر, اور اس کے بعد ہوتا جتنا میں جانتا ہوں وہاں کوئی شور شرابہ بھی نہیں ہوتا کچھ ٹیموں کی طرح کہ جی آپ بڑی بڑی ناراضگیاں ظاہر کر رہے ہیں, کہتے ٹھیک ہے جی وہ گیا, نہیں وہ آگے بڑھو. تو ان کی مینجمنٹ اس معاملے میں بڑی اچھی ہے, اور وہ جو ان کی اسٹریٹجی جو پلاننگ ہے اسی کو پلیئرز لے کے چلتے ہیں آگے. یہاں پہ لینا ہے ہم ایک بریک سے واپس آئیں گے تو آگے والے میچز پر تو ہمیں بات کرنی ہی ہے. ویل سی کہ اب جو پرسوں سے میچز ہونے جا رہے ہیں اس میں کیا ہم کوئی چینج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور بھی باتیں کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو جناب اب لاہور میں بھی 2 میچز تو ہو ہی چکے ہیں, گیپ ڈے ہوگا اور پھر ہم جو باقی میچز دیکھیں گے وہ اسلام آباد میں دیکھیں گے, اینڈ دین زیادہ میچز 7 مارچ تک ہمیں اسلام آباد میں ہی نظر آ رہے ہیں. 2 میچز لاہور کے لاہور میں ہی ہونے ہیں, سو دے بی فیسنگ ملتان اینڈ دین دے بی فیسنگ کوئٹہ ایز ویل. اب معاملہ کچھ پوائنٹس ٹیبل پر کیسا ہے یہ آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر لیتے ہیں, کیونکہ ساری ٹیمیں تقریباً 5-6 میچز کھیل چکی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ قلندرز جو ہیں اس وقت ٹاپ پر ہے ود 8 پوائنٹس, اور رن ریٹ کے حساب سے ملتان دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں. اب لاہور نے چونکہ 5 میچز کھیلے ہیں جس میں سے انہوں نے 4 جیتے ہیں, اور ملتان نے 6 میچز کھیلے ہیں جس میں سے انہوں نے 4 جیتے ہیں. اسلام آباد تیسرے نمبر پر ہے, 3 جیتے ہیں 2 ہارے ہیں. اینڈ دین 4th 5th اینڈ 6th یہ ہے جہاں پر اصل مقابلہ ہونے جا رہا ہے, بیکاز واٹ وی لوکنگ فور اب تک کی پرفارمنس سے اگر دیکھا جائے تو لاہور, ملتان اینڈ اسلام آباد دے آر آن دا ٹاپ آف دا ٹیبل. اگر دیکھا جائے ٹاپ 3 پوزیشنز پر ہیں.
آگے والے میچز میں اب باقی کے جو 4 اور 5 میچز دیگر ٹیموں کے رہ گئے ہیں, دیٹ وڈ ریئلی ڈیسائڈ کہ نمبر 4 پر کس نے ایز فار ایز دا پوائنٹس ٹیبل از کنسرنڈ آنا ہے. آگے جا کر کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک ویئر وی ریئلی تھاٹ کہ کراچی کمپیریٹیولی پرفارمنس وائز اگر دیکھا جائے تو دے بن ریئلی 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 کلوز, لیکن ہار گئے. اب آگے جا کے ان کے جو 3 میچز ہم دیکھ رہے ہیں وہ میچز تو ابھی جو 7 مارچ تک ہیں وہ اسلام آباد میں میچز ہونے ہیں. کنسیڈرنگ کراچی کی کنڈیشنز سے وہ وہاں جا رہے ہیں, وٹ ڈو یو فیل کہ ان کے لیے فرق پڑنے والا ہے اور کس طرح سے ان کو آنا پڑے گا واپس اس لیگ میں, وٹ دے ول ہیو ٹو ریئلی ڈو؟ دیکھیے لاسٹ میچ جو کراچی میں کھیلا تھا نا, اس میں انہیں ایڈوانٹیج یہ ہو گیا تھا کہ کیونکہ کراچی میں اتنی میچز ہو گئے تھے, جو وکٹ کی جو پچ کی کنڈیشن تھی وہ کراچی کے فیور میں چلی گئی نا وے کہ جب آخر میں ہم نے دیکھا کہ جب شعیب ملک بال کرنے آئے اور تبریز شمسی آئے تو وہ اس کو تھوڑا سا فائدہ دے گئی. اب ہم نئی جگہ پہ جا کے کھیلنے جا رہے ہیں, ہم نے لاہور کے میچز بھی دیکھے, پنڈی کی بھی کنڈیشنز لاہور سے ملتی جلتی ہوں گی جہاں پر آپ کو رنز نظر آئیں گے. تو ایسی جگہ پہ جو ہم نے دیکھا لاہور کو فائدہ ہوا, جن کی اچھی بولنگ ہوگی انہیں زیادہ فائدہ ہوگا. پھنسیں گی یا پریشانی ان ٹیموں کو ہوگی جن کی بولنگ تگڑی نہیں ہوگی. آپ نے کل راشد جیسے اسپنر کو بھی سٹرگل کرتے ہوئے دیکھا جب بال گیلا تھا. تو پنڈی تو دیکھنا ہے کہ سچویشن موسم وائز کیسا ہوتا ہے, لیکن اتنا بریک نہیں ملے گا تبریز شمسی کو. تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے, کیونکہ تبریز شمسی, شعیب ملک, عماد, یہ 3 اسپنرز اگر تو کراچی جیسی کنڈیشنز ہوتی تو اس وقت نظر آتا کہ کراچی کا تو اب دن شروع ہو گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عامر کی واپسی کب ہوتی ہے, کیا رہتا ہے. عاقب جاوید اچھی گیندیں کر رہے ہیں لیکن وہ اتنے ایکسپیرینسڈ نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو مار پڑتی ہے ایک بار تو پھر اس وقت آپ کو تجربے کی کافی ضرورت ہوتی ہے. ابھی تو کرتے چلے جا رہے ہیں بٹ آپ ان پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے, گیندیں کافی بہتر کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کراچی کا ابھی بھی جو تھوڑا سا پریشانی لگ رہی ہے وہ مجھے بولنگ میں نظر آ رہی ہے. باقی ٹیموں کے موازنے میں کراچی کی بولنگ کمزور لگ رہی ہے. اچھا, کوئٹہ جو ہے بڑا سکسیسفلی دے آر آن دا باٹم آف دا ٹیبل اور کنسسٹنٹلی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں پچھلی لیگ سے اب تک. اور آگے جو ان کے 2 میچز ہیں, ایک انہوں نے لاہور سے کرنا ہے میچ, ایک انہوں نے اسلام آباد سے کرنا میچ. وہ آئی ایم سینگ از کہ جس طرح سے کوئٹہ بوتھ سائڈس آئدر اٹس بال اور آئدر اٹس بیٹ بہت زبردست نہیں کر پا رہے ہیں. ان کو کہاں دیکھ رہے ہیں ان کمنگ میچز؟ دیکھیے ان کی بیٹنگ زیادہ سٹرگل کر رہی ہے. بولنگ تو ایک میچ میں چلے انہیں مار پڑ گئی, لیکن ان کی بیٹنگ زیادہ سٹرگل کر رہی ہے. وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے کہ کون سا پلیئر کس نمبر پہ کھیلے گا. ابھی تک 5 میچز ہو گئے. عمیر بن یوسف کی میں پھر بات کروں گا کہ ان کو کھلانا چاہیے. اگر وہ کھلائیں گے تو ایک بہتر پلیئر انہیں نظر نکل کے آئے گا. حفیظ کو اگر انہوں نے ان سے بال نہیں کروانی ہے تو بہتر یہ کہ ایک ینگسٹر پہ انویسٹ کریں جو فیوچر ہے, جو ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی اچھا کرتا وہ آیا. تو اور وہ اس طرح سے آپ کو کچھ نہ کچھ تو تھوڑا سا ایک بہتری نظر آئے گی, کچھ چینج نظر آئے گا, اور وہ ایک اچھا پلیئر ہے. اب ول سمیڈ چلتے ہیں, اگلا میچ کھیلتے ہیں, نہیں کھیلتے. جیسن رائے, گپٹل, ان کے بھی فورن پلیئر, مطلب اس طرح سے گپٹل نے 100 کر دیا, بٹ مجھے ایک الگ سے نظر آتا ہے نا کہ کوئی پلیئر جیسے جیسن رائے چل رہے ہوتے تھے وہ چیز نہیں مل رہی. جو میں نے ایک دن ہم نے بات بھی کی تھی کہ شین واٹسن ہوتے تھے, کیون پیٹرسن تھے, تو پتہ چلتا تھا کہ وہ میچ کوئٹہ کو جتا دیتے تھے. بٹ ان کی ریپلیسمنٹ جب سے ہوئی ہے اور یہ لوگ آئے ہیں, پچھلی بار تھوڑا سا جیسن رائے نے جھلک دکھائی ایک آدھ میچ میں, لیکن وہ چیز نظر نہیں آ رہی. کچھ سینئر بلے باز ہم نے دیکھا, کچھ بالرز, بلے باز, آل راؤنڈرز ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ سرفراز کی کیپٹنسی کا رول ود کوئٹہ. ڈو یو تھنک از اٹ ویلڈ فار ناؤ یہ باتیں کرنا کہ کیا سرفراز کو آگے چل کر کپتانی کرنی چاہیے کوئٹہ کے لیے, اور کوئٹہ کے مینجمنٹ کو کیا چینجز سوچنے چاہیے؟ دیکھیے آگے کی بات تو جب پی ایس ایل 9 کی بات ہوگی تب ہوگی نا. ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں, پی ایس ایل 8 میں کھیل میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی یہ چیزیں آگے بڑھنے جائیں. اس وقت تو وہی کپتان ہیں, انہوں نے ہی کپتانی کرنی ہے تو انہیں کپتانی کرنے دی جائے.
ہم آگے کی بات جو کر رہے ہیں کہ جی 9 میں وہ کوئٹہ کے کپتان ہوں گے یا کسی اور کو کپتان ہونا چاہیے, وہ تو کوئٹہ کی مینجمنٹ اس بارے میں سوچے گی, بٹ اس میں تھوڑی سی دوری ہے. ابھی تو ابھی مشورہ اگر دینا ہے تو یہ بتائیں کہ کپتانی اگر ان کی کوئی آپ کو خرابی نظر آ رہی ہے, کپتانی میں کیا خرابی نظر آ رہی ہے, مجھے پہلی بات تو یہ بتائیے. ہاں یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا جو نمبر ہے, یا آپ ان کی بیٹنگ کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ جی کس نمبر پہ کھیلنا ہے. میرے خیال میں حفیظ کے اوپر بھی بہت تنقید ہوئی ہے, حفیظ کے اوپر, افتخار کی بالنگ کے اوپر. وہ 2 اووروں میں ہم نے دیکھا افتخار بھی میرے خیال میں اتنا نہیں بنتا, was not that very valid, لیکن حفیظ کا وہ جو پہلے ہی میچ میں ہم نے دیکھا کہ حفیظ کو اگر چانس مل جاتا ہے if he was playing as a bowler, تو وہ نہیں ہوا. وہ میرے خیال میں 3-4 چیزیں اس طرح کی, کہاں کس کو کھلانا ہے, فیلڈ پلیسمنٹ کے اوپر 1-2 لوگ, اور میرے خیال میں سوشل میڈیا پر ہی زیادہ ہائپ ہوتی ہے ان چیزوں کی. سعدیہ یہ جب آپ لگاتار ہار رہے ہوتے ہیں نا, ابھی میں بھی باقی بھی جو کپتان ہیں ان کی بھی غلطیاں چھوٹی بہت تھوڑی بہت جو نکال کے لا سکتا ہوں, کیونکہ باقی ٹیمیں اگر جیت رہی ہیں, ملتان جیت رہا ہے, لاہور جیت رہا ہے, تو ہم اتنی گہرائی میں نہیں جاتے. جب ہار رہے ہوتے ہیں نا تو ہم لوگ بھی تھوڑا سا زیادہ ان چیزوں کو دیکھ زیادہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی کوئی چیز تو پکڑیں. تو یہ چھوٹی وہ چیزیں کہ جن سے کوئی میچ جیتنے یا ہارنے پہ فرق نہیں پڑا, میچ میں تھوڑی سی بہتری آ سکتی تھی. ایسے کوئی مشکل ڈیسیجن نہیں ہوئے کہ جس کی وجہ سے اس ڈیسیجن سے میچ ہار گئے, ایسا اتنا بڑا کوئی غلط ڈیسیجن نہیں لیا. اب اگر ٹاپ آرڈر آپ کا یا آپ کے جو فورن پلیئرز ہیں جن پہ آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ ڈیلیوری نہیں کر رہے, اب گپٹل ایک میچ میں رہے, اس میں بھی انہیں چانس بھی ملا, لیکن اس کے علاوہ دیکھیں نا آپ نہیں پرفارم کر رہے. اب آپ کے پلیئرز اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہے. حسرنگا آپ کا ایک بولر تھا, وہ بولنگ میں نہیں آیا. اور آپ کے اب افتخار کی اگر بات کریں, افتخار ایک میچ میں بڑا اچھا کھیلے. پھر آپ ابھی اعظم کی بات کر رہی تھی کہ جی اعظم کو کرنا چاہیے, تو اس لحاظ سے تو آپ افتخار پہ بات کریں نا کہ افتخار نے جس طرح سے ایگزیبیشن میچ میں, اور ایک جو افتیمینیا بنا ہوا تھا, تو ابھی جو پچھلا میچ تھا جس میں وہ آ کے پھر رنز کر جاتے. افتخار کی پوزیشن کے اوپر بھی تو کتنا کویسچن وہی ہے نا کہ پوزیشن پہ انہیں صحیح پوزیشن پہ, میں شروع سے بات کر رہا ہوں کہ آپ انہیں یا تو صحیح پوزیشن پہ استعمال کریں, اور پوزیشن ان کی یہ کہ یا وہ 3 نمبر پہ کھیلیں یا 4 نمبر پہ کھیلیں. وجہ یہ کہ اگر وہ آپ کے مین پلیئر ہیں جن پہ آپ نے اتنا بڑا رسک لیا کہ آپ نے اعظم کو وہاں بھیج کے افتخار کو لیا, تو پھر افتخار سے افتخار والا کام لیں. انہیں زیادہ سے زیادہ گیندیں کھیلنی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے نا آپ انہیں. اور ایک میچ میں وہ کر کے بھی دکھا چکے ہیں, 30 بال پہ 50 رن کیے تھے, تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ سوچنا ہوگا. رائٹ, ڈیفینیٹلی. اب آگے بھی آتے بریک پر جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو وی ہیو اے لٹل مور ٹو ٹاک اباؤٹ, بیکاز آئی ہیو اے فیلنگ کہ ہمارے پاس اس دفعہ اور پچھلی دفعہ کنسسٹنٹلی ایک ٹیم کے ایسے کپتان ہیں جو بہت سالڈ ہے, اینڈ دیٹ از شاہین شاہ آفریدی. اس پر بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو ایسی پرفارمنس جو آج لاہور نے کی ہے, ہر طرف لاہور کے گن گائے جا رہے ہیں. ابھی آئی واز لوکنگ اراؤنڈ مائی سوشل میڈیا اینڈ آئی سو ہر کوئی جو ہے فخر زمان, مجھے یاد ہے لاسٹ میں جو کیچ ڈراپ ہوا تھا مائن فخر سے ہوا تھا, یاد ہے وہ والا, اور اس کے ہی چرچے تھے. ابھی انہوں نے 2 زبردست سے کیچز کیے ہیں, اس کے بھی سوشل میڈیا پہ بڑے چرچے ہیں, پیپل آر ریئلی ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ پلیئرز کرکٹ کے اندر ایسے ہوتے ہیں دیٹ اپنی کسی ایک نہ ایک چیز سے وہ ایکسکلوزیو ہی ہوتے ہیں, وہ ان کا ڈفرینٹ ہی رول ہوتا ہے. اب یہ کیچز دیکھ لیں, واز ونڈرفل, ونڈرفلی ٹیکن بائی. مسئلہ سارا یہ کہ فخر اتنے اب ایکسپیرینس پلیئر ہیں, اتنا ریگولر لاہور کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور اس کے علاوہ پاکستان سے بھی کھیلتے رہے ہیں, تو فخر پہ ہی تو بات ہوگی. اور فخر جس طرح ایک شاندار اننگز کھیلتے ہیں پاکستان کے اگینسٹ کے ساتھ, انہوں نے بڑا اچھا ایک پرفارمنس دی ہے. تو فخر سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں, اس پہ بھی آپ نے جو بات کر دی. اور لاسٹ لیگ میں میرے خیال میں جتنا لتاڑا گیا نا ان کو, ان کے کیچز ڈراپ ہونے پر, کسی نے وہ نہیں کیا. پیپل ور ریئلی ٹاکنگ اے لاٹ اباؤٹ فخر. اور اس دفعہ اب جب وہ اچھا کر رہے ہیں تو وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہے کہ ونڈرفل کیچز. ایون آج کے میچ کے آج ہی کے میچ میں شاہین شاہ آفریدی میں ایک بہت اچھا کیچ پکڑا تھا, اٹ واز آلسو ونڈرفل. میرے خیال میں اٹس اے ڈبل تھنگ. آپ اگر آپ کا بالر اچھی گیندیں کر رہا ہے اور اس اسپاٹ پر اگر کسی بھی بلے باز سے غلطی ہو جاتی ہے اور کسی سے اور پھر آگے کوئی فیلڈر اس کیچ کو پکڑتا نہیں ہے, تو میرے خیال میں وہ بہت برا ہوتا ہے. اینڈ وی ریئلی سو 3 کیچز کمنگ فرام اسلام آباد کی سائڈ, اور وہ تینوں کیچز ڈراپ نہیں کیے, بڑے خوبصورت کیچ پکڑے, اور اگر وہ نہیں ہوتے دیٹ وڈ ہیو میڈ اے ڈفرینس فار لاہور. سو ڈیفینیٹلی فیلڈنگ کا بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے ہی. اب چونکہ میں نے شاہین شاہ آفریدی کا ذکر کر ہی لیا, سو آئی ول کم بیک ٹو واٹ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ. کسی بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ پچھلی لیگ سے, حالانکہ اتنی ساری 8 لیگوں کے بعد
لاہور نے کتنی زیادہ ہاریں دیکھی ہیں اور کنسسٹنٹلی دے ور آف, اور لوگ اتنی زیادہ تنقید کر رہے تھے. سب سے زیادہ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ بھائی چینجز کرو, کیوں نہیں ہو رہے, یہ کپتان کیوں ہیں, وہ پلیئر اس ٹیم میں کیوں ہیں. لیکن اب ان کی وننگ اسٹریک شروع ہو چکی ہے اور ان کی اسٹرینتھ ہے بالنگ. اینڈ آج اور کل کا جو شاہین شاہ آفریدی کا بریو ڈیسیجن تھا, کل مجھے کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے, بیکاز شروع میں 36 پر پہلی وکٹ گری اینڈ دین ان کے لیے مجھے مشکل نظر آئی تھی. بٹ ٹوڈے دے ریئلی پرووڈ کہ بھائی اسٹرینتھ, اگر ہمیں لگتا ہے ہماری بالنگ اسٹرینتھ ہے تو ہے, اینڈ وی پٹ آور فٹ ڈاؤن اینڈ وی نو ویئر وی اسٹینڈ. بہت اچھا لگا. دیکھیے یہ جو بریو ڈیسیجنز کپتان یا پلیئرز لیتے ہیں, یہاں رول ہوتا ہے مینجمنٹ کا. جتنا وہ انہیں بڑے دل سے کھلائیں گے, جتنا وہ یہ کہیں گے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے ہارو یا جیتو, اپنے فیصلے کرو. کپتان یا بڑا پلیئر اسی صورت میں آدمی بنتا ہے کہ اسے آپ اس کا جیسا وہ نیچرل کھیلتا ہے یا جو وہ ڈیسیجنز لینا چاہتا ہے وہ انہیں کرنے دیں. جب آپ انہیں ڈراتے ہیں, خوف میں رکھتے ہیں کہ ہار جائیں گے اور یہ کیا کر دیا اور یہ کیا غلطی ہو گئی, تو پھر اس کے اندر خوف آ جاتا ہے. تو شاہین پچھلا PSL جس طرح سے لاہور جیتا, اور جب شاہین کو لاہور نے کپتان بنایا تو زیادہ تر لوگ اس پہ تنقید کر رہے تھے. سب سے مشکل ڈیسیجن تو وہ تھا کہ لاہور نے اتنی چھوٹی عمر میں شاہین کو یہ اتنا بڑا عہدہ دیا. وہ اس طرح سے پھر لاہور جیتا. آج آپ دیکھیں شاہین پچھلی بار سے زیادہ بہتر کپتان کے طور پہ نظر آ رہا ہے. کل کا ڈیسیجن پھر آج کا ڈیسیجن بڑا ہی شاندار ڈیسیجن, زمان کو بال دینے کا ڈیسیجن. تو شاہین ایک ایک کر کے اپنا قدم پاکستان کی کپتانی کی طرف بڑھا رہے ہیں. ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ بات بری لگے, لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ جس طرح سے وہ کپتانی کر رہے ہیں اور جس طرح سے T20 کرکٹ کھیلی جا رہی ہے, اگر کوئی کپتان نظر آ رہا ہے, شاداب بھی ہیں, لیکن شاہین اب شاداب سے ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں کپتانی لینے کے لیے پاکستان کی. تو اگر T20 میں پاکستان سوچتا ہے کہ جو اوپننگ کا ایک پرابلم ہی کہوں گا کہ جس طرح سے کھیلنی چاہیے نہیں کھیلی جا رہی ہے, اور اگر بابر سٹرگل کرتے ہیں اس PSL میں بھی, تو یو نیور نو کہ شاہین جو ہے وہ آپ کا اگلا کپتان بھی ہو. تو یہ پاسبلٹی ہے. ابھی PSL باقی ہے, کافی PSL ہونا ہے, لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہے نا کہ وہ ڈر نہیں رہا, وہ فیصلے کر رہا ہے. ہار جیت کھیل کا حصہ ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے فیصلے کریں, اور جب آپ ہارتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں. آپ کراچی سے ہارے لیکن آپ سیکھے. اگر آپ ہار سے سیکھیں گے نہیں, ٹھیک ہے ہم جو بات کر رہے تھے کہ جی اسلام آباد ایسی کرکٹ کھیلتے ہیں, لیکن ملتان سے وہ ہارے تھے ایسی کرکٹ کھیل کے, آج پھر ویسی کرکٹ کھیلی. لیکن آپ کو اس سے سیکھنا ہے. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہے جی ہار اور جی, لیکن آپ نے سیکھنا بھی ہے. آپ ڈیسیجنز لیں کہ غلطیوں سے آگے بڑھیں جو غلطیاں کر رہے ہیں. تو شاہین غلطیوں سے, لاہور نے پورا PSL آپ شروع سے دیکھیں غلطیوں پہ غلطیاں کی. پورا ایک PDP ٹیم سے پلیئرز نکالے, اتنا زیادہ انویسٹمنٹ کی, کرٹیسزم ہر جگہ, فارمر کرکٹرز, کوئی کہہ رہا ہے جی عاقب جاوید ٹی وی پہ آ کے اتنی باتیں کرتے ہیں, ٹیم کو تو جتوا کے دکھاتے ہیں. ابھی رمیز راجہ صاحب جب چیئرمین تھے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جیت اس لیے گئے تھے کیونکہ عاقب کو کرونا ہو گیا تھا اور وہ ہوٹل میں تھا, اس لیے فائنل جیت گئے. تو وہ ان سب چیزوں سے ہٹ کے لاہور کی جو اونرز تھے انہوں نے بھروسہ کیا, انہوں نے اپنے کوچ پہ, انہوں نے ان پہ کبھی کرٹیسزم نہیں کیا بڑا بڑا کہ جی ہٹا دیں ٹی وی پہ ہر جگہ. انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں اس پہ ٹرسٹ ہے. جب آپ نے اس پہ ٹرسٹ رکھا, اتنی وہی ہمت جو تھی وہ نیچے پلیئرز تک گئی. تو پلیئرز میں اب خوف نہیں ہے, وہ بے خوف کرکٹ کھیل رہے ہیں. جب آپ بے خوف کرکٹ کھیلتے ہیں, آپ کا بیک اپ اسٹرانگ ہوتا ہے, تو آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. رائٹ. اینڈ ون مور تھنگ, میں بار بار اس بات کو یاد کرتی ہوں, کوئی بھی پلیئر جب کسی بھی فٹنس مسئلے سے نکل کر آتا ہے, دیٹ ٹو جو شاہین شاہ آفریدی کے ساتھ تھا, اینڈ دین ابھی وہ پراپرلی فٹ نہیں ہوا تھا, اگین ہم یہ بات کرتے کہ دیکھو ہم اسے ورلڈ کپ میں کھیلتا ہوا تو دیکھ رہے ہیں, بٹ دس کنگ نیڈ سم ٹائم ٹو ریسٹ, اور وہ اسے نہیں مل رہا تھا. بٹ اس کے بعد بھی ہی واز دیر اینڈ کانسٹنٹلی اسپیکنگ اباؤٹ اٹ. واپس آیا, اس نے اپنے ردم پر کام کیا, ہی از لیڈنگ دا ٹیم فرام دا فرنٹ. اچھے ڈیسیجنز, آبویسلی برے ڈیسیجنز ہر کپتان کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ ہر وقت یو ناٹ ڈوئنگ دا بیسٹ. بٹ وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ایک اور بھی چیز جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے شاہین شاہ آفریدی کی, وہ یہ بھی لگتی ہے دیٹ ہی از کنسسٹنٹ اینڈ ہی از ویری کنٹینٹ. بہت اچھا ہوتا ہے ان پلیئرس کے لیے جو کنٹینٹ رہتے ہیں. میرے خیال میں کسی بھی ایتھلیٹ کے لیے وہ ایک مقام ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ ہاں اب
میں کانفیڈنٹ ہوں اس لیے میں نئے والے آنے والے بندے کو بھی چانس دوں گا. جب آپ اب خود انسیکیور ہوتے ہیں تو پھر آپ کو نئے آنے والے لوگوں سے ڈر لگتا ہے. دیٹ از وائی پرابیبلی زمان کو انہوں نے آنے دیا اینڈ ہی نو کہ میں کہاں ہوں اور وہ کہاں ہیں. اور میرے خیال میں یہ کسی بھی پلیئر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ اپنی محنت جاری رکھیں, نئے آنے والوں کو موقع دیں, اینڈ دس از ہاؤ اٹ گروز. آپ کسی کو روک نہیں سکتے. جس کومپل نے نکلنا ہے اس نے نکل ہی جانا ہے اینی وے. سو آپ کریں گے وہ تھوڑا لیٹ آ جائے گا, بٹ تھنگز ول ورک فار دیم. ہیونگ سیڈ دیٹ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی جو نیچے کی ٹیمیں ہیں ان میں سے ابھی بہت ساری ٹیمیں ہیں جو کہ اوپر آنے کے لیے, جگہ تو بنانے کے لیے یو نو کائنڈ آف ریئلی دے آر ورکنگ ہارڈ اینڈ آل دیٹ, بٹ اسٹل کہیں نہ کہیں جو آپ نے مینجمنٹ والی بات کرتی نا وہ مجھے بھی کلک کرتی ہے کہ مینجمنٹ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ آپ اپنے پلیئرس کو کتنا زیادہ کانفیڈنس دیتے. تو کیا ہم یہ کہیں کہ کراچی, پشاور زلمی اور کوئٹہ جن کو ہم کنسسٹنٹلی اباؤٹ 2 لیگ سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا بیسٹ نہیں کر پا رہی ہیں ہوتا, سو از اٹ مینجمنٹ پرابلم, از اٹ کیپٹنسی پرابلم, از اٹ ڈرافٹنگ پرابلم, کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ڈرافٹ کا پرابلم ہے کہ وہاں پر آپ نے پلیئرز جو پک کیے ہیں وہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے لوکل لیول پہ پلیئرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور انہیں اپنی ٹیم میں لے کے آنا ہے, پھر انہیں بھرپور چانس دینا ہے. جب آپ کو ایک پلیئر پہ ٹرسٹ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس لیول پہ آ کے پرفارم کر سکتا ہے, تو پلیئر کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک لیول اوپر جا کے کھیل رہا ہوتا ہے. اس میں اگر اسے خوف دلایا جائے گا یا اس پہ پریشر ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح سے شاید پرفارم نہ کر پائے. تو وہ جو ایک کانفیڈنس اسے دینا ہے, کہیں نہ کہیں وہ کچھ ٹیموں کے ساتھ ایک کمی ضرور ہے. آپ نے ایک اچھا خاصا پلیئر اگر اس نے تھوڑا سا برا کیا اور آپ نے بٹھا دیا تو پھر وہ واپس نہیں آ پاتا. تو یہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ پلیئر میں کتنی پوٹینشیل ہے, اور اگر پوٹینشیل ہے, وہ میچ ونر ہے, تو پھر آپ نے آنکھیں بند کر کے اسے کھلانا ہوتا ہے. وہی لاہور کے کیس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے شاہین والا ایک ڈیسیجن لیا کہ اسے کپتان بنایا. تو آپ کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں اگر ہم عبداللہ شفیق والا بھی دیکھیں کہ کامران غلام کو انہوں نے, ٹھیک ہے صحیح تھا غلط تھا, انہیں کھلایا, لیکن اس کے بعد انہیں مطمئن کر کے, آج اگر وہ باہر بیٹھے تو دعائی کر رہے ہوں گے کہ لاہور جیتے کیونکہ انہیں بھرپور چانس ملا. اب عبداللہ آئے تو عبداللہ نے کہا کہ جی مجھے کرنا ہے. تو ان کی تو فارم جس طرح سے نظر آ رہی ہے اور جس طرح سے وہ کھیل رہے ہیں تو وہ تیاری کر رہے تھے. اور پلیئرز کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تیاری رکھیں. اتنا بڑا ایونٹ آتا ہے کہ جب انہیں چانس ملے گا اس میں انہوں نے آگے کی طرف بڑھنا ہے. تو یہ پلیئرز کی بھی ذمہ داری اور مینجمنٹ کی بھی ہے. جب دونوں ایک ہو کے کام کرتے ہیں تبھی وہ ٹیم آگے بڑھتی ہے. ڈیفینیٹلی ہر ٹیم کو اپنا کردار ادا کرنا ہے, بٹ ایز ایٹ دا سیم ٹائم پیرلل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمز کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے. اب چونکہ وی آر آن دا سیکنڈ لیگ آئی میں سے آف دا لیگ, اور اب کل کا جو ہے وہ گیپ ڈے ہے, اس کے بعد جو ہمارے اسلام آباد اور لاہور والے آنے والے میچز ہیں وہاں دیکھنا ہے کہ اب ٹیمیں کیا کرتی ہیں. میری امیدیں جو ہے کوئٹہ اور کراچی کے ساتھ زیادہ ہیں. پشاور جیسے کہ آپ بھی بات کر رہے تھے کہ آپ کو جیسے لگ رہا ہے, مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے پشاور اسٹل ہیز بیٹر چانسز ایز فار ایز دا اسلام آباد لاہور میچز آر کنسرن, بٹ آئی ایم ہوپنگ کراچی کے جب ہم کل کے گیپ کے بعد دوبارہ نئے میچز دیکھیں گے کہ کراچی واپس آئے, کوئٹہ واپس آئے, پشاور واپس آئے, اینڈ وی گیٹ ٹو سی برابری, ٹکر ہمیں نظر آئے تاکہ ہمیں اور زیادہ مزہ آئے. کیونکہ میں تو کہہ رہی ہوں کہ اب مجھے مزہ آنا شروع ہوا ہے کہ جس طرح سے آج اسلام آباد نے کیا ہے اور لاہور نے جس طرح سے انہیں آؤٹ کلاس کیا. ویل اس کے ساتھ ہی ہمارے شو کا وقت ہو گیا ہے ختم. کل جو کہ گیپ ڈے ہے, لیکن ہمیں باتیں کرنی ہے کہ اوور آل اس وقت پی ایس ایل کو کس طرح سے دیکھے جانا. کل کا شو آپ نے مس نہیں کرنا ہے. دیکھتے رہیے آج نیوز, دیکھتے رہیے کچھ کرکٹ ہو جائے.